अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी आ गया जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये मुज़ाकरात वो क्यों खत्म कर रहे हैं। इस ट्वीट में उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है जो कि इससे पहले हम नहीं सुन रहे थे। वो क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह से मारंग बलोच और जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं उनको भी पीटीआई ने एड्रेस किया है। जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हुए हैं उसके बाद ग्रैंड ऑपोजिशन बनाने का जो एक नया टास्क मिल गया है पीटीआई को, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत का रिस्पांस भी आ चुका है बड़ा दिलचस्प, और हुकूमत ने साथ ही एक बिल भी मंजूर कर लिया है जो कि मैंने आपको पहले तफसील जिसकी बताई थी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि सिंध हाई कोर्ट में क्या नया गुल खिला है और वहां पर किस तरह से जीए भुट्टो के नारे बुलंद होने वाले हैं, इस पे भी बात करेंगे। और एक मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास कॉल किया गया, इसके मुतालिक भी कुछ एप्रीहेंशंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। इस व्लॉग में काफी कुछ है आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज यहां से करते हैं। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पिछले व्लॉग में भी दे दी थी कि मुज़ाकरात उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया। उसमें उन्होंने बताया कि वजह क्या है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारी डिमांड ये थी कि आप सुप्रीम कोर्ट या, अब ये जो या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो सीनियर 3 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल कमीशन बना दें 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के लिए। अच्छा, इससे पहले तक जो पीटीआई का एक स्टांस रहा है इसके ऊपर, वो सुप्रीम कोर्ट पर जो जजेस मुश्तमिल हैं उनके ऊपर जो है एक कमीशन मांग रही थी। लेकिन यहां पर उन्होंने, इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में हाई कोर्ट के जजेस का भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन पर मुश्तमिल भी कमेटी या कमीशन बनाया जाता है तो हमारे लिए वो काबिल कबूल होगा। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में देखें तो वहां पे सीनियर मोस्ट कौन है, उनके चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, दूसरे हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और तीसरे उनके हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में तो सबको पता है कि वो एंटी पीटीआई नजर आते हैं। उनके हर फैसला जाहिर है इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ ही है और मुकम्मल तौर पर वो हुकूमत के साथ अलाइंड नजर आते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उनका बड़ा दिलचस्प मामला है। वो काफी उन जजेस में शामिल होते हैं जो बड़े दबंग भी हैं, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को, आईएसआई के अफसरान को अपनी कोर्ट में बुलाने और नोटिस करने वगैरह का भी जो स्टेप है वो तक भी लिया। और फिर उनके कई फैसले ऐसे हैं जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि वो पीटीआई जिनको सपोर्ट करती है और उनको लगता है कि जी ये एक आजाद जज हैं। और तीसरे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अच्छा, अब जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उसके ऊपर पीटीआई को हमेशा एतराज रहा है। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं उनके ऊपर हमेशा जो हुकूमती लोग हैं उनको एतराज रहा है। तो दोनों एक एक, तो आप कह सकते हैं कि दोनों को नापसंद है। लेकिन जो तीसरे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, वो बड़े दिलचस्प पर्सनैलिटी हैं क्योंकि उनके ऊपर ना तो पीटीआई एतराज कर रही है और ना ही हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर कोई कभी उंगली उठाई गई है, ना कोई कार्रवाई की गई है, और ना वो 6 जजेस जिन्होंने खत लिखा था उसमें भी वो शामिल नहीं है। तो मजे की बात यह है कि ये बड़ी दिलचस्प कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आप देखें कि एक जज आमिर फारूक साहब हैं, एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक इस तरफ के एक उस तरफ के, और एक जो है वो बीच में बिल्कुल न्यूट्रल है। हालांकि जजेस के बारे में इस तरह की तासुर होना नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं एतराजात के हवाले से बात कर रही हूँ कि पीटीआई को एतराज होना चाहिए आमिर फारूक साहब पे जो है उनका, और उनका एतराज उन पे है। तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दिया है कि ये एक बड़ा बैलेंस्ड किस्म का कमीशन होगा जिसमें एक जज ऐसा है जो पीटीआई को नापसंद है, दूसरा जज ऐसा है जो हुकूमत को नापसंद है, और तीसरा जज ऐसा है जो दोनों के लिए काबिल कबूल है। तो ये बड़ा बैलेंस्ड और अनबाइस्ड किस्म का वैसे पैनल बन सकता है, और अगर मेरा ख्याल है ये हुकूमत के लिए एक अच्छी ऑप्शन है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए तो इस काबिल अमल ऑप्शन पर गौर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उस पर तो हुकूमत किसी तौर मान नहीं सकती ना। वो तो फिर पहले जो चीफ जस्टिस याया आफरीदी उनको छोड़कर बाकी तो दोनों जजेस के बारे में हुकूमत तो मरती मर जाएगी, कभी भी उनको नहीं करेगी कि उनके ऊपर जजेस का कमीशन बना दे। लेकिन ये हाई कोर्ट के जजेस का जो आइडिया है ये वैसे काफी काबिल अमल है दोनों पार्टीज के लिए। लेकिन बज़ाहिर इसके ऊपर बात तभी हो सकती है अगर हुकूमत थोड़ी सी अपनी
ایک خواہش یا کوئی ارادہ تو ظاہر کرے کہ وہ بنانے میں سیریس ہے. ابھی تک ان کی طرف سے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا گیا. البتہ جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ آ گیا کہ جناب ہم نہیں اب مذاکرات کر رہے, روک رہے ہیں یہاں پر, تو اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب نے ضرور ایک پریس ٹاک کی اور انہوں نے بڑے ہی آپ کہہ لیں کہ مفاہمانہ قسم کے لہجے میں پی ٹی آئی سے بڑی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ جناب آپ ابھی اس طرح نہ اٹھ کر جائیں, دل ابھی بھرا نہیں, اور کہا کہ جی ابھی موسم بہتر ہو رہا ہے, خوشگوار ہو رہا ہے, تو آگے ہم تو چاہتے ہیں آپ سے بات کریں, تو آپ اتنی جلدی روٹھے مت اور واپس آئیں, ٹاک کریں, کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے وغیرہ وغیرہ, ابھی ہمیں تھوڑا وقت تو دیں. تو اس طرح کی وہ بات کر رہے تھے. تو بیسکلی ایسا لگا کہ جیسے حکومت کی جیسے کوئی مجبوری ہے یا حکومت جو ہے وہ کسی خاص آگے آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے چاہتی ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ انگیج رکھے. تو وجہ جو بھی ہے, لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی طرف سے آج اس طرح کا جیسچر دیا گیا, ورنہ یہ وہی عرفان صدیقی صاحب تھے جو واضح طور پہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد گروپ ہے, ان سے تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو آج جب وہی دہشت گرد گروپ خود مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر رہا تھا تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ نہیں پلیز ابھی آپ بات چیت جاری رکھیں. فی الحال تو پی ٹی آئی نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور ان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر آج بھی آپ کمیشن بنانے کا اعلان کر دیتے ہیں تو پھر ہم ضرور آپ سے ٹاک جاری رکھتے ہیں, لیکن ابھی اس وقت تو ہم یہ فیصلہ ریورس نہیں کر سکتے. ظاہری سی بات ہے, ان کا جو آخری فیصلہ ہے وہ تو عمران خان نے کرنا ہوتا ہے, وہ اپنا فیصلہ کر چکے. اگلی ملاقات پہ ہی ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کیا ریکویسٹ کی جا رہی ہے, پتہ نہیں. لیکن میری ایک کہیں نہ کہیں سکس سینس کہہ رہی ہے کہ شاید اس سلسلے میں ابھی عمران خان صاحب ایک موقع اور حکومت کو دے دیں, مے بی. بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک برانڈ قومی ایجنڈے کے تحت اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بات کریں گے. اس سلسلے میں اب JUIF سے بھی اگلے ہفتے میں ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں, اور اس میں جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ مہرنگ بلوچ کا ذکر کر کے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کی بھی بات کرنے کی اس دفعہ تذکرہ کیا ہے. اچھا, یہ جو ویسے معاملہ ہے یہ اس لحاظ سے خود جو مسنگ پرسنز ہیں اور جو بلوچستان کی ایشوز ہیں ان کے حوالے سے یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہو سکتا ہے کہ جو اگر مہرنگ بلوچ صاحبہ کی آپ ابھی تک کی موومنٹ دیکھیں, ان کے احتجاج دیکھیں, دھرنے دیکھیں, تو وہ بہت بڑے بڑے ہیں, ان کو ایک سپورٹ بھی حاصل ہے, ان کے ایشوز بھی جینون ہیں, اور واقعی وہاں کے جو لوگ ہیں مسنگ پرسنز کی ایک جو کرب سے گزرتے ہیں وہ ظاہر بڑے تکلیف دہ صورتحال ہے. لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ان لوگوں کی کوئی ریپرزنٹیشن اس طرح سے قومی سطح پر نہیں ہے, ایون صوبائی سطح پر نہیں ہے, نہ ان کی کوئی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہے, نہ ان کی نیشنل اسمبلی میں کوئی ریپرزنٹیشن ہے, نہ ان کا کوئی پولیٹیکل پارٹی والا اسٹرکچر ہے کہ جو آپ کے ہر جگہ پہ ایک اسٹرینتھ رکھتا ہو. تو اس وجہ سے وہ جو ایک آواز سپورٹ کے باوجود مؤثر ہو سکتی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. تو نہ وہ دباؤ بڑھا پاتے ہیں, نہ کچھ. میکسیمم وہ یہی کرتے ہیں کہ وہاں دھرنے دے کے بیٹھے رہتے ہیں, یا پھر اگر ادھر آئیں تو ان کو یہاں سے بھگا دیا جاتا ہے. تو ایک سیریس نوٹ کے اوپر ان کی بات نہیں سنی جاتی. خیر ظاہر ہے اس کا مسئلہ و مسائل اور بھی ہیں, کیونکہ صرف پولیٹیکل قیادت تو یہ سارے معاملات پر فیصلے نہیں کر رہی ہوتی. تو وہاں کے بلوچستان کے مسائل پھر اور بھی پیچیدہ ہیں, اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ رہتا ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مین سٹریم پارٹی, پولیٹیکل پارٹی جس کا پورا سٹرکچر ہے, اور ظاہر ہے جو کہ اس وقت لیڈنگ پارٹی ہے پاکستان میں, تو اگر ان کی طرف سے ان کے مسئلے کو ساتھ ملایا جاتا ہے اور اس پہ آواز اٹھائی جاتی ہے تو اس کا فائدہ ان چھوٹی تنظیموں کو, ان مسائل والے متاثرین کو, ان تمام لوگوں کو بھی پہنچنے کا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک امکان ایسا ہے کہ جس میں ان کا بھی فائدہ ہے, اور پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ اچھا ہے کہ وہ ملک گیر سطح پر ہر پسے ہوئے طبقے کے لیے آواز اٹھائے, اور وہ صرف اس کی جو جدوجہد ہے وہ یہاں تک محدود نہ ہو کہ جی عمران خان باہر آ گئے اور چلو جی ہمارے لیڈرز باہر آ گئے تو ہمارے ایشوز سالو ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. بلکہ وہ جو ایک میسو سپورٹ اور ایک مزاحمت انہوں نے اس وقت شروع کی ہے, اس میں یہ ہے کہ جو بھی پسے ہوئے آپ کے طبقے ہیں, کمزور طبقے ہیں, آپ ان سب کی آواز بنیں تو وہ سب بھی ایک طرح سے قومی دھارے کے ساتھ جڑ جائیں گے. تو یہ اس لحاظ سے ملک کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے یہ ایک اچھی صورتحال بن سکتی ہے. لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ابھی آپ مشکل میں ہیں تو چلو جی ان کو جوائن کرا لیا, لیکن بعد میں آپ جب اقتدار میں آئیں یا آپ کے اچھے وقت آ جائیں تو پھر بعد میں آ کر بہت ساری مین پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ ساری باتیں پھر بھول جاتی ہیں. تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ اس کو آگے بھی چل کر اسی طرح سے لیڈ کیا جائے. تو یہ امپورٹنٹ بہرحال بات ہے. اس کے بعد جی
انہوں نے آخر میں اپنے ٹویٹ میں پھر سے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اگر میں ان سے بات چیت کی کہہ بھی رہا ہوں کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو اس میں مقصد صرف اور صرف ملک کی بہتری ہے، ملک اور قوم کا فائدہ ہے، مجھے اپنی ہی ذات کے لیے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ تو یہ انہوں نے پھر سے واضح کر دیا۔ باقی انہوں نے جو دو باتیں کی ملک ریاض صاحب سے متعلق میں نے پچھلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بتائی کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں چاہیے کہ ضرور بتائیں، بلکہ ان کے پاس جو بھی انفارمیشن ہے پتہ لگے کہ کس نے اس ملک کو لوٹا اور کہاں کہاں کون کون فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ تو یہ ان سے مطالبہ تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو دو تین اور چیزیں ہیں جس کے اوپر بات کرنی ہے، ایک تو سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ آج کراچی پہنچے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جا کے جو پی ٹی آئی کراچی ہے ان کے عہدیداران کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے کافی عرصے سے کراچی کو بہت نگلیکٹ کر رکھا تھا اور جو بھی ان کی مین لیڈرشپ ہے وہ ادھر کا رخ ہی نہیں کرتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ پنجاب میں تو خیر صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے اور جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ جیل میں، جو خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ ہے چونکہ وہی اس وقت مین آپ کو موومنٹ کرتی کوئی بھی نظر آ رہی ہے، تو وہ ظاہر ہے ان کا فوکس جو ہے وہ اسلام آباد بھی ہے، ان کا صوبہ بھی ہے، ان کی حکومت بھی ہے اور پارٹی بھی ہے، تو وہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو سندھ جو ہے یہاں پر بالکل ایک طرح سے کٹا ہوا تھا اس لحاظ سے کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کی سپورٹ ہونے کے باوجود بھی اس طرف توجہ نہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ خاص طور پر سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھیجا گیا وہاں پر اور انہوں نے اس کو جو ہے جا کر پی ٹی آئی کے وہاں کے جو عہدیداران اور کارکن ہیں ان کو بھی متحرک کیا ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ جو وہاں پہ بھی مختلف اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان سے بھی بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اسی دورے میں ان کو بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ بنے۔ تو یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ جو ان کا بھی دورہ ہے۔ اس کے علاوہ سندھ سے ایک اور بھی آج بڑی دلچسپ خبر ہے، جوڈیشل کمیشن کا جی آج اجلاس تھا اور سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے اور اس متعلق آج تو مطلب ایک لطیفہ بنا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر، کوئی درجن بھر ججز جو ہیں ایڈیشنل ججز وہ سندھ ہائی کورٹ میں تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور ماشاءاللہ سے اگر ان کے نام وغیرہ دیکھیں، ان کا جو پورا کریئر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر یہ وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے جالے ہیں، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایون الیکشن تک لڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو بھی جا کے انہوں نے جو ہے وہ جج بھرتی کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں بیچ میں ایک دو جہاں پہ پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے اندر ان کی جو پوری ایک سٹرکچر بنایا گیا تھا کہ جی یہ حکومت کے ممبر ہوں گے، یہ اسی وقت جتنے بھی کوئی عدلیہ کی آزادی کے لیے بات کرنے والے لوگ تھے وہ اسی بات پہ سر پیٹ رہے تھے کہ یہ آپ بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے رہے ہیں یا آپ بندر کے ہاتھ میں ماچس دے رہے ہیں، آپ کرپٹ اپنے جو ہمارے سیاستدان ہیں جن کا ماضی داغدار ہے، جو ہمیشہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ ان کی سیاست کیا ہے، بوٹوں تلے پالش کر کے یہ جیتے بغیر آنے والے لوگ اور جو انہوں نے زمینوں پہ قبضے کیے ہیں اور جو کچھ ان کی ایک رہی ہے ہسٹری، سب نہیں بھی ہوں گے لیکن موسٹلی ہوں گے۔ تو آپ ان کے ہاتھ میں جب یہ پاورز دیں گے کہ جی اپنی مرضی کے ججز بھرتی کریں تو آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ انہوں نے آج تک اپنی پارٹیز میں کبھی لوگوں کو میرٹ پہ اوپر نہیں آنے دیا، انہوں نے کبھی آج تک بیوروکریسی میں لوگوں کو میرٹ پہ اوپر نہیں آنے دیا، یہ مختلف صوبوں میں مختلف دوروں میں حکمران رہے ہیں، انہوں نے کبھی میرٹ کا خیال رکھا ہے؟ ہمیشہ انہوں نے اپنی کرسی، مفادات، اپنے پیسے، اپنے معاملات انہی کو مقدم رکھا ہے۔ تو جب ان کے ہاتھ میں اب آپ یہ بھی اختیار دے دیں کہ یہ جج بھی اپنی مرضی کے رکھ سکتے ہیں، ہائی کورٹوں میں تعینات کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں تعینات کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ان سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ ان سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ بڑا میرٹ کے اوپر فیصلہ کر کے واقعی جو لوگ ڈیزرو کرتے ہوں، آئین اور قانون کے پاسدار ہوں، ان بائزڈ ہوں، حلف کی پاسداری کرتے ہوں، ایماندار ہوں، ایسے لوگوں کو یہ بھرتی کریں گے؟ یہ تو ظاہر ہے اپنے جالے اور متوالے اور یہ اسی طرح کے لوگ بھرتی کریں گے کہ جو ان کو سرو کر سکیں، جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں، اور یہی اب ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو آج تو اتنی سوشل میڈیا کے اوپر پوری ایک مطلب وہ چل رہی تھی کیمپین کہ بھائی اب تو بس یہی رہ گیا کہ جی بھٹو کے نعرے سندھ ہائی کورٹ سے لگنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت کھلواڑ کیا گیا ہے، یہ جو انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے یہ جو پاورز ایگزیکٹو کو دی ہیں، بیسیکلی ایک کھلواڑ کر دیا انہوں نے آئین کے ساتھ بھی اور عدلیہ کے ساتھ بھی، اور یہ اب ہم اس کے جو نتائج ہیں آئندہ کئی سال بھگتیں گے، کیونکہ اگر یہ ریورس بھی ہو جائے تو یہ جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں یہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑیں گی۔ تو یہ انہوں نے جو ہے اس وقت ساری غلاظت کی ہے
اور یہ پتہ نہیں اب کتنی دیر ہمیں بھگتنی پڑے گی. آخر میں یہ آپ کو میں بتا دوں پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بھی بلایا جا رہا ہے اور اس میں بھی کچھ لوگ قیاس رائے کر رہے ہیں کہ شاید جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے اس میں چونکہ منصور علی شاہ صاحب ابھی تک موجود ہیں اگرچہ ان کے بغیر بھی اجلاس ہوئے چلے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی جو یحییٰ آفریدی صاحب کی یہ مشکل ہے اس کو دور کر کے کچھ ایسی اس میں امینڈمنٹ کر دی جائے کہ منصور علی شاہ صاحب کو اس میں سے مائنس کر دیا جائے تاکہ آئندہ بھی جو تھوڑے بہت ججز کے پاس اگر اختیار تھوڑا بہت رہ بھی گیا ہے بینچز کی تشکیل میں تو وہ بھی پریشانی نہ ہو ہمارے فیوریٹ جج یحییٰ آفریدی صاحب کے حوالے سے. تو اس کی قیاس رائے کر رہے ہیں. حکومت تو ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں جی اس میں کوئی خاص ہم قانون سازی نہیں کرنے جا رہے لیکن ہمیشہ یہ یہی کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ چپکے سے وار کر دیتے ہیں. آج بھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے نیا قانون بنایا اس کے اوپر پیپلز پارٹی احتجاج کر رہی تھی اور تنقید بھی کر رہی تھی کہ یہ جی اس طرح ہو گیا اس طرح اور پھر جا کے چپ کر کے ووٹ بھی ڈالا ہی اس کی حمایت میں. اور یہ ہمیشہ یہی منافقت کی سیاست کر رہے ہیں کہ بجٹ کے اوپر بھی شور بھی بچاتے ہیں تنقید بھی کرتے ہیں ہائے ہائے بھی کر دیتے ہیں اور جا کے چپ کر کے ووٹ بھی ڈال آتے ہیں. اسی طریقے سے اور کاموں کے اوپر تنقید بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو حکومت کا حصہ نہیں ہے یہ ہیں وہ ہیں یہ غلط کر رہے ہیں اور اس کے بعد جا کے سپورٹ بھی کراتے ہیں. تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے اور اب یہ پکڑے گئے ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ اس طرح ہی کر رہے ہیں. اب یہ سوشل میڈیا والے جو انہوں نے پیکا آرڈیننس بنایا ہے جو بھی بل بنایا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے یہی حرکت کی ہے. تو اس بل کے منظور ہونے پہ بہت یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اب تو اور لوگوں کا شکنجہ کسا جائے گا. لیکن دیکھیے بات کرنے کے نا 1001 طریقے ہوتے ہیں. آپ ایک طرح بات نہیں کرتے آپ دوسری طرح بات کر لیتے ہیں. اب کوئی آپ ڈائریکٹ بات نہیں کریں گے آپ انڈائریکٹلی بات کر لیں گے. اس میں کون سی ایسی بات جو مطلب عمران خان کا نام لینے پہ پابندی تھی تو کیا اس کا ذکر ہونا بند ہو گیا تھا؟ کوئی قاسم کے ابا کہہ لیتا تھا کوئی قیدی 804 کہہ لیتا تھا کوئی بانی پی ٹی آئی کہنے لگ گیا لیکن ذکر تو اسی کا ہو رہا تھا. اور کون سا بے وقوف ہے اس دنیا میں کہ جس کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ بات کس کی ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے نا آپ پابندیاں لگاتے جائیں. ایک بات کہنے کا 1000 طریقہ ہے اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. اب وہ دور تو نہیں ہے کہ جی کوئی سمجھ نہیں پائے گا اگر کوئی بات نہیں ہو پائے گی. تو کیا آپ میکسیمم پہلے آپ نے اتنے قانون بنائے تو آپ نے روک لی تنقید روک لی نہیں روک سکے تو اب آپ روک لیں گے نہیں روک سکتے. تو آپ یہ جو نظریہ یا خیال ہوتا ہے نا یہ کوئی بھی کسی کے بھی ذہن میں وہ ایک خوشبو کی مانند ہے. وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اس کو لفظوں میں قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کبھی ایک ذریعے سے اور کبھی دوسرے ذریعے سے وہ نکل کے خیال آپ تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو وہ یاد ہے نا ایک ویڈیو بنائی تھی اون کھوسا نے بڑی ان کی وہ زبردست ویڈیو تھی چند سیکنڈ کی. صرف اس میں ایکسپریشن تھے کوئی ایک لفظ تک نہیں تھا صرف ایک ایکسپریشن تھا کہ جی آپ پہلے خوفزدہ اور اس کے بعد اچانک وہ خوف جو ہے ان کا اسمائل ایک بہت بڑی اسمائل میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو وہ بیسکلی اصل بات ہے کہ میسج آپ کے پاس لفظوں کے اظہار کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. میسج جو ہے وہ کنوے ہو جاتا ہے کسی بھی طرح. یہ بیسکلی صرف یہ ایک چیز کو ثابت کرتی ہے بات کہ آپ کتنی خوفزدہ حکومت ہے. یہ ایک بیسکلی خوفزدہ حکومت ہے اور یہ ہر ایک سے خوفزدہ ہے. یہ سوشل میڈیا سے خوفزدہ ہے ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہے یہ نوجوان نسل سے خوفزدہ ہے یہ ایکس سے خوفزدہ ہے یہ آزاد ججوں سے خوفزدہ ہے یہ آزاد میڈیا سے خوفزدہ ہے آزاد صحافیوں سے خوفزدہ حکومت ہے. یہ ہر قسم کی جس طرح کی بھی آواز ہے اس سے خوفزدہ ہے. یہ بیرون ملک طاقتوں سے خوفزدہ ہے اور تو اور یہ اپنے گناہوں سے بھی خوفزدہ ہیں جو یہ کر بیٹھے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی سے بھی خوفزدہ حکومت ہے. تو اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بچوں کو کبھی ویڈیو گیم والے یہ جو ہوتے ہیں بنے ہوئے سینٹرز وہاں پہ لے کے جاتے ہیں ان کو گیمز وغیرہ کھلانے کے لیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گیم ہے مجھے اس کا نام نہیں یاد لیکن وہ بڑی دلچسپ سی گیم ہے. وہ گیم کچھ یوں ہے کہ وہ مینڈک ہوتے ہیں تو وہ ایسے سر اٹھا رہے ہوتے ہیں کوئی ادھر سے پھدکتا ہے کوئی ادھر سے اور آپ نے ایک ہیمر سے اس کو مارنا ہوتا ہے. جیسے ہی اس کا سر نکلے آپ اس کو مارتے ہیں زور سے. جتنے میں آپ ایک کو مارتے ہیں وہ اتنے میں کوئی اور سر ایک دم نکلتا ہے پھر آپ اس کو مارتے ہیں. تو میں اس کو گیم کو دیکھ رہی تھی اس دن بچے کھیل رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اس وقت حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ یہ ہیمر لے کے کھڑی ہوئی ہے. تو کبھی کوئی ادھر سے بات کرتا ہے تو اس کو مارتی ہے پھر اتنے میں ابھی اس سے نمٹ رہی ہوتی ہے تو ادھر سے کچھ نکل آتا ہے پھر وہ ادھر سے اس کو کنٹرول کرتی ہے پھر ادھر سے وہ اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے ادھر میں کوئی جج نے کوئی بات کر دی پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ادھر کرتی. تو یہ اس طرح پاگل ہوئی حکومت ہے کہ جو اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ ہیمر لے کے کھڑی ہے
لیکن آپ کتنے لوگ اس طرح سے چپ کروائیں گے؟ وہ ایسے کھدکتے رہیں گے، سر نکلتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے، اور آپ خود ہی آخر میں اپنے سر پہ ہی وہ ہیمر جو ہے وہ مار رہے ہوں گے. تو یہ ان کی حالت ہے. آخر میں صرف ایک بات، جو ولسن انہوں نے جو ابھی فری عمران خان کی ٹویٹ کی تھی، میں ان کے اعداد و شمار دیکھ رہی تھی کہ 14 گھنٹے میں تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2.5 ملین لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، تقریباً 25 لاکھ کے قریب لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، اور 46,000 کے قریب لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے، تقریباً 22,000 کے قریب لوگوں نے اس کو ری پوسٹ کیا ہے، اور 7,000 کے قریب اس کے اوپر کامنٹس آ چکے ہیں. تو جب یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں تو انہیں کیا اندازہ نہیں ہوتا کہ پلس کدھر ہے اور عوام کدھر کھڑی ہے اور کیا چاہ رہی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.